नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 59। वमताजुल यौमा, और मुजरमों से कहा जाएगा कि तुम अलग हो जाओ। अल यौमा, आज। अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरमों। आयत नंबर 60। अलम आहद, क्या नहीं मैंने वसीयत की थी, ताकीद की थी, इलैकुम तुम्हें, या बनी आदमा, ए बनी आदम, अन ला ताबुदुश शैतान, इस बात की कि तुम ना इबादत करना शैतान की, इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारा, अदुव्वुम मुबीन, दुश्मन है खुलम खुला। आयत नंबर 61। वानिबुदूनी, और ये कि तुम मेरी ही इबादत करना, हादा, ये, सिरातुम मुस्तकीम, रास्ता है सीधा। आयत नंबर 62। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, अज़ल्ला, उसने गुमराह कर दी, मिनकुम, तुम में से, जबिल्लन, मखलूक, कसीरा, बहुत सारी। आफलम तकूनु, क्या फिर नहीं तुम थे, ताकिलून, अकल रखते। आयत नंबर 63। हादी, ये, जहन्नम उल्लती, जहन्नम, अल्लती, वो जो, वो जिसका, कौन तुम थे तुम, तुअदून, वादा दिए जाते। आयत नंबर 64। इसलऊ हल यौमा, तुम दाखिल हो जो इसमें, अल यौमा, आज, बिमा, बसबाब इसके, कौन तुम, जो तुम थे, तकफुरून, कुफ़र करते। आयत नंबर 65। अल यौमा, आज, नख्तिमु, हम मोहर लगा देंगे, अला अफ़वाहिम, उनके मुँहों पर, मुजरमों के मुँहों पर, व तुकल्लिमुना, और कलाम करेंगे हमसे, ऐदीहिम, उनके हाथ, व तशहदु, और गवाही देंगे, अर्जुलुहुम, उनके पैर, बिमा, साथ उसके जो, कानू, वो थे, यकसिबून, कमाते, करते। आयत नंबर 66। वलौ, और अगर, नशाओ, अगर हम चाहें, लतमसना, तो ज़रूर हम मिटा दें, अला आयुनिहिम, उनकी आँखें, फस्तबकुस्सिराता, फिर वो दौड़ें रास्ता तलाश करने को, फ़अन्ना, तो क्यों कर, युबसिरून, वो देख सकेंगे। आयत नंबर 67। वलौ, और अगर, नशाओ, हम चाहें, लमसखनाहुम, तो हम मस्ख कर दें उनकी सूरतें, अला मकानतहिम, उन्हीं की जगहों पर, फमस्तताऊ, फिर वो ना ताकत रखेंगे, मुदियम, आगे चलने की, वला यरजून, और ना वो लौट सकेंगे। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 68। वमन नुअम्मिर हो, नुनक्किसु फिल खल्क़ फला याक़िलून। आयत नंबर 59। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरमों, आज तुम अलग हो जाओ। यानी अहले ईमान से कहा जाएगा कि अलग खड़े हो। मैदान माशर में अहले ईमान और ताअत, फरमाबरदारी करने वाले, और अहले कुफ़र और इनकार करने वाले अलग अलग कर दिए जाएंगे। जिस तरह के सूरह रूम की आयत नंबर 14 में अल्लाह ने फरमाया, व यौम तक़ूमु स्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, और इसी सूरह रूम की आयत नंबर 43 में फरमाया, यौमइज़िन यसद्दाऊन, उस दिन लोग दो गिरोह में बढ़ जाएंगे। दूसरा मतलब है कि मुजरमीन ही को मुख्तलिफ़ गिरोह में अलग अलग कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहूदियों का गिरोह होगा और ईसाइयों का गिरोह होगा,
اور صابئین مجوسیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سے کہا جائے گا اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 60 الم احد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ فرمائیں گے اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس سے مراد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالنے کے وقت اللہ رب العزت نے لیا تھا۔ وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو جاتی رہی، اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہیں جو آسمان اور زمین میں اللہ نے قائم کیے۔ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وصف سے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 61 وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف عبادت میری ہی کرنی ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، میرے علاوہ کسی کو سجدہ ریز نہیں ہونا، میرے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں کرنی ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہی وہ سیدھا رستہ ہے، یہی وہ جنت والا رستہ ہے، یہی وہ صراط مستقیم ہے، یہی وہ فلاح کا رستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے، اور یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا رستہ ہے۔ آیت نمبر 62 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی شیطان نے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک بھی تم نہیں سمجھتے، یعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری دن رات حفاظت کرتا ہوں، لہذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو، دشمنی کو اور میرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 64 ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 64 اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مور لگانے کے بعد یعنی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنی کفر کے سبب جہنم کی سختیوں کا تم مزہ چکھو۔ آیت نمبر 65 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم نختم، اللہ فرماتے ہیں آج ہم ان کے منہوں پر، مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ ان کے بارے میں گواہی دیں گے،
اچھے کام کرتے تھے یا برے کام کرتے تھے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کماتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ شروع میں مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اللہ سے اور کہیں گے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، اللہ ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ اس دن جھوٹ بولیں گے۔ آج دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس دن کہیں گے ہمارا رب اللہ ہی ہے، ہم مشرک نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ جب مہر لگا دیں گے جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ ادائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، ان کو بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا، اور پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ اس طرح گویا اقرار اور شہادت دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا حجت اور استدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک ایجادی شان پائی جاتی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج جو کچھ وہ کرتے تھے وہ گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 66، وَلَوْ نِشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں رستہ تلاش کرنے کو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، کیسے دیکھ سکیں گے؟ یعنی بینائی سے محرومی کے بعد ان کو رستہ کس طرح دکھائی دیتا؟ لیکن یہ تو ہمارا حلم و کرم ہے، ہمارا حوصلہ ہے، ہمارا کرم ہے کہ ہم نے ایسا ان کے ساتھ نہیں کیا۔ آیت نمبر 67، وَلَوْ نِشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ وہ لوٹ سکیں، یعنی آگے جا سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے ہیں، بلکہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ مسخ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔